अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर सेनेट के चेयरमैन के लिए आज इंतखाबात हुए हैं। अपोजिशन के इत्तेहाद को शिकस्त हुई है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सादिक सिंजरानी कामयाब हुए हैं। इस हवाले से अपोजिशन की जमातों का इल्ज़ाम है कि जासूसी के कैमरों के ज़रिए से और खुफिया मोबाइल कॉलों के ज़रिए से उनके रहनुमाओं को और उनके लोगों को डराया धमकाया गया है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन शिकस्त खाना पड़ी है, या दूसरे लफ्ज़ों में धांधली हुई है, जिसके खिलाफ वो चैलेंज करेंगे और मुकदमा दायर करवाएंगे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासतदान बिलखुसूस अपोजिशन का इत्तेहाद अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इंतहाई अहम इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत और शर्मनाक अमल है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कोयटा के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 खतरनाक दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर मुसलसल भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्द हमलावर हैं, जिनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे ISI कामयाब कार्रवाइयाँ करके दुश्मनों को शिकस्त दे रहे हैं और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया जा रहा है। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेज जहां खुदकुशियां कर रही हैं, जहनी अमराज का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, वहीं भारतीय फोर्सेज पर मुजाहिदीन के हमले भी बढ़ रहे हैं। एक ताज़ा कार्रवाई के अंदर एक भारतीय फौजी हलाक है, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। इस हादसे को और इस वाक़े को एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह मुजाहिदीन की कार्रवाई बताई जा रही है। एक और ख़बर मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है कि मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर मीर वाइस उमर फारूक के खिलाफ हुकूमत की जानिब से BJP के गुंडों की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनकी मजम्मत की गई है और आल हुर्रियत पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने तमाम जो गिरफ्तार या जिन पर पाबंदियां लगी हुई हैं, नज़रबंद कायदीन हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़ने का हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत के खिलाफ स्वीडन के एक थिंक टैंक की जानिब से, एक इदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है कि भारत के अंदर जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत के नाम पर वहाँ पर डिक्टेटरशिप है और हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत की वजह से जमहूरी अख्तार को इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस पर नाज़रीन काम जो कांग्रेस के रहनुमा हैं उन्होंने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े इदारे भारत के अंदर जमहूरियत ना होने पर भारत का तमाशा और मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मोदी दहशतगर्द फिर भी जालिमाना इक़दामात का सिलसिला शुरू किए हुए हैं और जो रियासती इदारे हैं उनको सही तरह से अवाम के मफादात में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर जो भारत से सामने आ रही है, भारत की खुफिया एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने दावा किया है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक इंडियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहा था और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। भारत इस तरह के दावे से पहले भी करता रहा है कि पाकिस्तान की ISI के ऐसे एजेंट भारत के अंदर मौजूद हैं जो भारत के खुफिया और हसास मालूमात को पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंट्स ऐसे नहीं हैं या पाकिस्तान की ISI इतनी कमज़ोर नहीं है कि उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पकड़ी जाएं। ये भारत की तरह के जासूस नहीं हैं या भारत की तरह के कुलभूषण यादव जैसे एजेंट नहीं हैं जो दुनिया भर के अंदर बदनामी का बायस बने। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम, भारत की रियासतें बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर इंतखाबात के लिए जो कैंपेन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आप जानते हैं रियासत बंगाल की जो खातून वज़ीर आला रहनुमा हैं ममता बनर्जी, उनके खिलाफ BJP के गुंडों ने हमला किया था। उन्हें अस्पताल से तो डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनकी सेहत बेहतर नहीं बताई जा रही है। लेकिन माहिरीन जो भारत के अंदर मौजूद जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर BJP जितने भी शरपसंदाना इक़दामात हैं वो करके अपनी शिकस्त पर मोहर लगवा
آ رہے ہیں اور ممتا بنرجی کی حکومت یا ان کی جماعت ہی دوبارہ الیکشن جیت کر حکومت بنائے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے مودی حکومت کی جانب سے ریاست آسام کے اندر، بنگال کے اندر حکومت حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمام سروے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو نے اعلان کر دیا ہے کہ ترکی کے اندر اقوام متحدہ کی سربراہی میں جو افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے ایک بڑی اور گرینڈ میٹنگ ہے وہ اپریل کے اندر ہوگی، اور ترکی اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ اور ترکی نے تمام جو فریقین ہیں یا تمام جو ممالک ہیں جو افغانستان کے اندر جن کے مفادات ہیں ان سب کو دعوت دی ہے، اور افغانستان کی حکومت کو، افغان طالبان کو بھی ترکی کے اندر بلایا جا رہا ہے، اور طیب اردگان بھی اس گرینڈ میٹنگ کے اندر شریک ہوں گے اور اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ساتھ ساتھ افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق صوبہ سمنگان ہے، بلخ ہے اور بغلان ہے جہاں پر بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں اور درجنوں کابل حکومت کے فوجی گرفتار ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے 30 سے زائد فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں، جبکہ کارروائیوں کے نتیجے میں 1.5 درجن سے زائد کابل فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو فتوحات مل رہی ہیں اور وہ کابل حکومت کے ماتحت علاقوں پر کنٹرول بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے، ترکی اور مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 2013 کے بعد مصر کے اندر جو فوجی آمریت آئی یا ڈکٹیٹرشپ آئی جس میں محمد مرسی کے اقتدار کو ختم کیا گیا، 2013 کے بعد پہلی مرتبہ ڈپلومیٹک میٹنگ ہوئی ہے ترکی اور ایجپٹ کے درمیان، مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی حکومت کے درمیان۔ آپ جانتے ہیں محمد مرسی جو اخوان المسلمین کے ذمہ دار تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پھر انہیں جیل کے اندر اذیتیں دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ترکی کی حکومت اخوان المسلمین کی جو ہٹائی جانے والی حکومت تھی، معطل کی جانے والی حکومت تھی، اس کی وجہ سے مصر سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ اب ناظرین کرام، پہلی مرتبہ مصر اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی حکومت کے درمیان رابطے شروع ہوئے ہیں اور اسے ایک مجبوری قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، طیب اردگان نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ مصر کے ساتھ ترکی تعاون جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہاں پر جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کی جاتی رہے، اقتصادی طور پر اور دیگر جو مختلف فیلڈز ہیں یا شعبے ہیں ان میں باہمی تعاون جاری رہے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو رکوایا جائے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، جو یورپی ممالک ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی سے کہ ان کے ظالمانہ اقدامات سے جو مخالفین ہیں وہ جیلوں کے اندر ہے اور دیگر جگہوں پر اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا انسانی حقوق کی پامالی مصر کے اندر سے ختم کی جائے۔ اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی گزشتہ 7 سال سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں اپنے مخالفین کو، ناقدین کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈال چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام یمن جنگ کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر جو حکومتی فورسز ہیں وہ حوثیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صوبہ تعز کا مارب کا علاقہ ہے جہاں پر یمنی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور حوثیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یمن کی حکومت کی جانب سے یورپی اتحاد سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حوثیوں پر اور ایران پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ سعودی عرب کے خلاف جو ہتھیار ہیں، بالخصوص بیلسٹک میزائل ہیں اور اسی طرح سے جو ڈرون طیارے ہیں ان کا استعمال نہ کرے، اور ایران کے خلاف پریشر ڈالنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے کیونکہ ایران ہی حوثیوں کو ڈرون طیارے اور بیلسٹک میزائل فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یورپی اتحاد پابندیوں کی دھمکیاں دے ایران کو تاکہ وہ حوثیوں کی پشت پناہی سے باز آ جائے۔ سعودی عرب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاہ سلمان کی جانب سے نئے شاہی احکامات جاری ہوئے ہیں جس میں وزیر حج کو معطل کر کے ان کی جگہ پر نئے وزیر حج کو متعین کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل، فرانس، گریس، جو یونان ہے، ان کے درمیان باہری مشقیں شروع ہوئی ہیں اور ہدف اور مقصد یہ ہے کہ
بحر متوسط کے اندر ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جائے، اس لیے ترکی کے خلاف یونان اور اسرائیل اور فرانس کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں، لہٰذا ترکی کو خبردار رہنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ نظر عام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف جو عرب کمیونٹی ہے جو اسرائیل کے اندر آباد ہے، جن کے 25 کے قریب لوگوں کو صرف رواں سال شہید کر دیا گیا ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے خلاف فورسز کے جو مظالم ہیں ان کو رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام فلسطین سے آج کی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ جانے والے ہزاروں مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر جو یہودی ہیں وہ حکومتی سرپرستی میں اور جو مسلح جو سرپرستی ہے جس میں پولیس ہے اور فوجی ہیں ان کی سرپرستی میں جا کر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نمازیں ادا کرنے سے زیارت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر مسلح حملہ آوروں نے حملہ کر کے 7 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ کارروائی داعش کے درندوں کی جانب سے کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں داعش کو ایک مرتبہ پھر عراق کے اندر بڑھایا جا رہا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے اور امریکہ اور ویسٹ ان کی پش پر ہیں تاکہ عراق کے اندر حالات جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں ان کو پھر خراب کیا جائے، جس کی وجہ سے عراقی عوام سڑکوں پر ہیں اور غیر ملکی جو فارنرز ٹروپس ہیں یا مسلح جنگجو ہیں ان کے وہاں سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عراق کے اندر جو ایران نواز ایک بڑی مسلح تنظیم ہے حشد الشعبی، انہوں نے دعویٰ کیے ہیں کہ ایسے درجنوں میزائل پکڑے گئے ہیں جو حشد الشعبی کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیے جانے تھے اور رمضان کے اندر حشد الشعبی پر حملے ہونے تھے، لہٰذا ہم امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو مسلح کارروائیاں ہیں وہ ترک کر دی جائیں اور ہم بھی بدلہ لینا جانتے ہیں۔ اس وقت عراق کے حالات کشیدہ ہیں، ایک طرف سے حشد الشعبی اور دیگر جو ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں وہ امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور دوسری طرف سے امریکہ بھی ایران نواز مسلح تنظیموں پر حملے اور کارروائیاں کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام چائنا، ایران، رشیا کے درمیان اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو ان کے مخالفین کا اتحاد ہے ان کے خلاف مل کر لڑنے پر اتفاق ہوئے ہے۔ چائنا، ایران، رشیا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سہارے ان کے خلاف یعنی ان ملکوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی مشترکہ طور پر مل کر لڑا جائے گا، نمٹا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں چائنا پر الزام ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے اندر، تائیوان کے اندر، صوبہ سنکیانگ کے اندر مخالفین کو قتل کر رہا ہے، جمہوری حقوق کو پامال کر رہا ہے اور یہی الزام ایران پر بھی ہے۔ حالانکہ ایران کے اندر حقیقت ہے کہ وہاں پر بلوچستان، سیستان کا علاقہ ہے جہاں پر اب بھی حالات کشیدہ ہیں کیونکہ وہاں سنی مسلمان اکثریت میں ہیں، ان پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، اور صوبہ اہواز جو ایران کا صوبہ ہے جہاں پر سنی عرب مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر بھی گرفتاریاں اور مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا معمول کی بات ہے۔ اور رشیا کے اندر بھی پیوٹن اپنے مخالفین کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر ڈال چکا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ممالک کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن ضرور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام رشیا کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ روس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان کے اندر خطرناک قسم کے یا لانگ رینج کے حامل جو میزائلوں کو انسٹال کیے ہے، اس سے روس کو خدشہ ہے کہ امریکہ روس کے خلاف ان میزائلوں کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا روس کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ جاپان یا ان کے جو پڑوسی ملک ہیں رشیا کے، وہاں پر امریکہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا کر انہیں ٹارگٹ نہ کرے، اس سے سر جنگ میں اضافہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر اس وقت امریکہ کی جو موجودگی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور امریکہ کے جنگی جہاز اور امریکہ کی فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے یورپ کے مختلف ممالک کے اندر امریکی فوجوں میں اضافہ ہوا ہے جس سے رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ روس اور امریکہ کے جنگی جہاز آمنے سامنے بھی آئے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام سر جنگ سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے اور ان ملکوں کے جو جدید ترین ہتھیاروں کے تجربات ہیں اس سے بھی دنیا کے امن کو خطرہ ہے، لہٰذا دنیا کو ان تمام ممالک کے درمیان جو اسلحے کی دوڑ ہے اسے ختم کروانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ باہمی طور پر افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میں آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔